अजीज़ान गिरामी, मरकज़ुल मारिफ की इमारत जहाँ आप तशरीफ़ फरमा है, ये सिर्फ इमारत नहीं बल्कि इंसान साजी का एक मिसाली कारखाना है जहाँ शख्सियत साजी भी की जाती है और अकायद और इस्लाम की हिफाजत की बुनियादी कोशिश भी की जाती है। जहाँ एक तरफ अग़ियार से निमटने और इस्लाम का सही पैगाम आम करने और मुसलमानों की सही रहनुमाई के लिए मशाक और मुतहर्रिक उलमा को तैयार किया जाता है, वहीं खुद अकायद इस्लाम की हिफाजत और ईमान की बुनियादी बातें सिखाने के लिए 5 साल मकतब की शक्ल में तालीम का बेहतरीन नज़्म व नस्ख है। It should be noted that according to the need of time, MMARC was established to come across all the challenges being raised against Islam and Muslims. ये मरकज़ुल मारिफिल मुफ़न की वो किताब है कि जिसमें अहदिनों के हर सवाल का जवाब है। ये मरकज़ुल मारिफिल मुफ़न की वो किताब है कि जिसमें नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. Honorable guests, dignitaries sitting here, respected teachers, and dear all, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala, the King of the Kings, the Lord of the world, who has given us the great opportunity to assemble here in this auspicious gathering. In fact, it gives me immense pleasure to welcome you all in this 2024 convocation program of Diploma in English Language and Literature and Maktab Markazul Ma'arif at renowned institute Markazul Ma'arif Education and Research Center, Mumbai. It should be noted that according to the need of time, MMARC was established to come across all the challenges being raised against Islam and Muslims. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, this institute to the great extent is very successful in its mission. Thousands of students are deriving immense benefit from this resourceful tree. Fortunately, today once again, 23 Islamic scholars are ready to contribute to this mission. The journey they have started 2 years back with great passion and enthusiasm now has come to an end. We all the teachers, respected management, and all the staff of Markazul Ma'arif have tried our best to equip these scholars with the best of language and empower them with all the essential things that empower them to face all the challenges pertaining to Islam and Muslims. Dear friends, today is the day of joy and gratitude and sentiment and emotion for all the teachers, management and staff members of Markazul Ma'arif. As today we are successfully completing a 2-year journey that we started 2 years back, and we are sentiment in a sense that at the moment we are on the juncture to part our ways physically from each other. During this journey, our colleagues made collective efforts to bring excellent results. And of course, some of our colleagues made extraordinary performance to get the best result. And of course, their best performance made them deserve for the excellent awards. In this auspicious gathering, inshallah, some Nobel Prizes will be distributed to these graduates along with their certificate. However, these prizes and awards appear little, but are significant more to encourage our scholars to achieve the best result and to reach the culmination of their success. Azizan Grami, Markazul Ma'arif की इमारत जहाँ आप तशरीफ फरमा है, ये सिर्फ इमारत नहीं बल्कि इंसान साजी का एक मिसाली कारखाना है जहाँ शख्सियत साजी भी की जाती है और अकायद और इस्लाम की हिफाजत की बुनियादी कोशिश भी की जाती है। जहाँ एक तरफ अग़ियार से निमटने और इस्लाम का सही पैगाम आम करने
اور مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے مشاق اور متحرک علماء کو تیار کیا جاتا ہے، وہیں خود عقائد اسلام کی حفاظت اور ایمان کی بنیادی باتیں سکھانے کے لیے 5 سالہ مکتب کی شکل میں تعلیم کا بہترین نظم و نسق ہے۔ گویا آپ کا یہ ادارہ جہاں ایک طرف نوخیزوں کے بیدار تختہ دل پر عقائد اور ایمان کا خوبصورت پودا لگانے کے لیے کوشاں ہیں کہ خشت اول چون ہد معمار کچ، خشت اول چون ہد معمار کچ تا سلیہ میروت دیوار کچ، وہیں دوسری طرف نوجوان علماء کی شکل میں لہلہاتے درخت شاخ تراشی کر کے انہیں امت کے لیے کارآمد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور عصر حاضر کی زبان اسلوب اور افکار نظریات سے انہیں آشنا کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ حضرات عصر حاضر کی زبان اور اسلوب میں خدا کے بندوں تک خدا کا صحیح پیغام پہنچا سکے۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں دونوں ہی گروپ کے طلبہ اپنی تعلیم مکمل کر کے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آج کے اس بو قلموں اور متنوع پروگرام میں دونوں ہی گروپ کے طلبہ بطور خشت نمونہ سروارے اپنی مختصر کارکردگی بھی پیش کریں گے اور پھر انہیں ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ So let's begin our program. Dear brothers, it is our forefather custom that whenever they start any religious program or any other function, they begin with the recitation of the glorious Quran to avail the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and to gain the guiding light. Quran is the divine message that implies to all aspects of life. Its teachings guide the spiritual, social and intellectual need of humanity. It encourages us to remember Allah, to humble ourselves before Him, to fulfill our promises, to work as a community together, and to remain patient and perseverant in the time of hardship. Muslims reach the culmination of success by acting upon it. As Allama Iqbal says, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ So to begin this auspicious program with the beautiful recitation of the glorious Quran, I would like to call Qari Shakil Saab with this couplet. قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ قاری شکیل صاحب, please come on the dais and recite some verses of the glorious Quran with its translation. ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے، ہم نے قرآن کا مفہوم نہ سمجھا ورنہ ہم بھی کئی منزلیں طے کر لیتے۔ Thank you very much indeed for lightening up our hearts with the beautiful recitation of the glorious Quran. Dear brothers, history has witnessed several souls who have contributed immensely to the welfare of mankind. On such personality was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the most praised individual even today. Not only Muslims, even non-Muslims are extremely inspired by his unparalleled morals and manners. As being inspired by the personality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the great playwright George Bernasco says, he was by far the most remarkable man that ever set foot on this earth. تلاوت کلام اللہ سے دلوں کو منور کرنے کے بعد آئیے نعت پاک سے دلوں کو گرماتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کل جہاں بنایا، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا تذکرہ ہوتا رہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ ہزار بار بھی اپنا منہ مشک و گلاب سے دھو لیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ دوستو، جس ذات کی تعریف اللہ رب العزت نے کی ہو تو اس کی تعریف بھلا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ پھر بھی توصیف کرنے والوں کی فہرست میں نام لکھانے کی تمنا ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کا یہ خوش نصیب موقع مولانا جہانگیر کے لیے وقف کرتے ہیں، موصوف تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پاک پیش فرمائیں۔ ذکر خیر الانام ہو جائے، ذکر خیر الانام ہو جائے، ہاں درود و سلام ہو جائے۔ عزیزان گرامی، نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گلریزی و تربیزی کی ہے، جی تو چاہ رہا تھا کہ ارواح و قلوب
احساسات و جذبات وادی بطحا کی سیر کرتے رہیں اور نگاہوں میں کوئی مدینہ اور گنبد خضرا کا منظر یوں ہی گھومتا رہے، مگر ہائے افسوس ان سے مل کر مجھے رونا آتا، بہت رونا تھا، ان سے مل کر مجھے رونا آتا، بہت رونا تھا، قلت وقت ملاقات مجھے رونے نہ دیا۔ تو آئیے قلت وقت کے پیش نظر پروگرام نئی فضا میں لے کر چلتے ہیں۔ دوستو، آج کے عظیم الشان اجلاس میں ہمارے سامنے بصیرتوں کو تقسیم کرنے والی شخصیات، ذہانتوں کو جملوں میں تقسیم کرنے والی شخصیات اور عوام کو اپنی گفتگو سے مزید سلیقہ مند اور ذہین بنا دینے کا طریقہ رکھنے والی شخصیات موجود ہیں۔ ہم آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ So it is time to introduce our guest. So first of all, I would like to introduce our president. So our today's president is Janab Dr. Isa Nadwi Saab. He is writer of multiple books and former vice principal of Warsaw Tibbiya College. We all welcome him from our bottom of heart. کہ وہ اس زبان میں قوم و ملت کی صحیح خدمات انجام دے سکیں اور اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکیں۔ الحمدللہ بانین کے اخلاص اور اکابرین کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ ادارہ خاطر خواہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے فضلاء صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک، بلکہ ہمیں کہہ سکتا ہوں کہ 12 ممالک میں اپنی بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک انقلابی قدم تھا جس نے قلیل وقت میں دور رس نتائج ثبت کیے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ پہلے بتایا کہ مرکز المعارف کی اس چھت کے نیچے جہاں قوم و ملت کی صحیح رہنمائی کے لیے علماء کے گروپ کو تیار کیا جاتا ہے، وہیں نونہالوں کی بنیادی تعلیم کے لیے 5 سال مکتب کی شکل میں یہاں مکتب کا بہترین نظم و نسق بھی ہے۔ دور حاضر کے ایمانسوز ماحول اور ارتداد کے بڑھتے ہوئے ماحول میں مکاتب کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ عربی کا مشہور قول ہے العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، کہ کم سنی میں حاصل کیا ہوا علم پتھر پر کندہ کی ہوئی تحریر کے مانند ہے۔ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ قوی امید ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر جہاں بھی اور جس ماحول میں جائیں یقیناً ایمان اور مذہب سے لازمی طور پر مربوط ہو کر رہیں گے۔ اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر یہاں مکتب کی تعلیم پر کافی زور دیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس عظیم الشان اجلاس میں ہم چاہیں گے کہ مکتب کے منتخب طلبہ کا مختصر سا پروگرام سب سے پہلے پیش کیا جائے۔ کورس آج اتنا مقبول ہے کہ ہندوستان کے تقریباً 15 اداروں میں یہ کورس چلایا جاتا ہے اور تقریباً 8 ادارے براہ راست مرکز المعارف سے منسلک ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان کی 2 عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند میں بھی یہ کورس چلایا جاتا ہے، جہاں اس ادارے کے فضلاء خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ ادارے کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ادارے کا تعلیمی نظام کیا ہے، یہاں 2 سال میں علماء کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے، ان کی کیا مصروفیات ہیں اور انہیں کیا کیا مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کو پیش کرنے کے لیے میں مرکز المعارف کے طالب علم مولانا توقیر رحمانی سے درخواست کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنے 2 سالہ کارکردگی کو پیش فرمائیں۔ محترم بزرگوں دوستو، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ مرکز المعارف میں تقریری صلاحیتوں کو نکھارنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرکز المعارف کے فضلاء ہندوستان ہی نہیں بلکہ مختلف ممالک، امریکہ، افریقہ، برطانیہ اور ان جیسے دیگر ممالک میں اپنی تقریری صلاحیتوں کے ذریعے دین کی بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ ادارے کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے ایک تقاریر پیش کی جائے، لیکن قلت وقت کی بنا پر صرف آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا ظہیر الاسلام قاسمی کو، آپ تشریف لائیں اور انگریزی زبان میں اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ He came back, when he came 2 years back, he was only aware English alphabet. Now, after spending 2 years, now he is capable to deliver in a beautiful way speech. Alhamdulillah. عزیزان گرامی، آپ کے سکون و وقار نے محفل کو آراستہ کر رکھا ہے، یقیناً یہ قابل تعریف بات ہے۔ تو آئیے آپ کے استاد طبع کی رعایت کرتے ہوئے ایک بار پھر گلستان طرز و ترنم کی سیاحت کریں، لیکن روایتی ڈگر سے ہٹ کر
دراصل میری فہرست میں ایک ایسی الوداعی نظم ہے جو فارغ ہونے والے فضلاء کی اسی جماعت کی تیار کرتا ہے. یہاں 2 سال بتانے کے بعد مشترکہ طور پر ان کے جو احساسات و جذبات قائم ہوئے ہیں اسی کی عکاسی الوداعی نظم کی شکل میں پیش کرنے کے لیے میں مولانا محمد جہانگیر، مولانا الیاس اور مولانا زبیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں. آپ تشریف لائیں اور اپنی الوداعی نظم پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم سب لوگوں کے لیے آسان نہیں. ہمارا صاحب جذباتی ہو رہے ہیں، سارے اساتذہ، سارے بچے جذبات. یہ نظم، یہ الوداع، یہ کنووکیشن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ان بچوں کو ہم نے پالا ہے، ہم نے انسان بنانے کی کوشش کی ہے، ہم نے ان کو سبق پڑھایا ہے زندگی کا. ہم پہلے سے پڑھے ہوئے تھے لیکن ہم نے ان کو سنوارا ہے، ہم نے مٹی کی گھڑے کی طرح ان کو سجایا ہے. یہ آج جانے والے ہیں، آج کے بعد پھر یہ طالب علم نہیں رہیں گے، امت کے سرمایہ ہیں، امت میں جائیں گے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے انہی کے سلسلے کا ایک کڑی ہے جو اسی ادارے میں، اسی جگہ میں، اسی مسجد میں، اسی چھت کے نیچے کچھ وقت گزار کر کے آج سے 6-7 سال پہلے یہاں سے گئے ہیں. ہمارے لیے، محلہ والوں کے لیے، اساتذہ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج وہ یہاں موجود ہے اور افریقہ میں بڑے پیمانے میں کام کرتے ہیں. بہت بڑے نائب خواں بھی ہیں، بہت بڑے مقرر ہیں. آج ملاوی میں وہاں کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن میں ان کے تقاریر نشر کیے جاتے ہیں، ریڈیو میں ان کے تقاریر نشر کیے جاتے ہیں انگریزی میں، اور پھر وہاں ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کو وہ مستفید کر رہے ہیں. تو افریقہ میں رہتے ہیں. اتفاق سے کل ہی وہ تشریف لائے تو آج اس پروگرام میں موجود ہیں. میں مولانا فیروز عالم قاسمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آ کر کے اس ادارے نے آپ کو کیا دیا اور آپ امت کو کیا دے پا رہے ہیں، اس سلسلے میں 2-4 منٹ میں آپ اپنی باتوں کو رکھیں. اس کے بعد انشاءاللہ مولانا معاذ صاحب اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اس کے بعد کا جو ایپیسوڈ ہے 2 کتابوں کو ریلیز کرنا ہے، اس کے لیے مفتی جسیم صاحب تشریف لائیں گے اور ہمارے مہمانان کرام کے سامنے بیٹھے ہوئے صدر جلسہ اور ہمارے مہمان خصوصی مولانا عبدالقدوس شاکر رحیمی صاحب، جناب اقبال چونے والا صاحب، تین آزاد کو بھی درخواست کریں کہ آپ اسٹیج میں تشریف لائیں تو اس کے بعد ہم کتابوں کو ریلیز کریں گے، پھر پروگرام کے اختتام کی طرف انشاءاللہ پہنچیں گے. جناب گرامی، ابھی جو کچھ دیر پہلے الوداعی نظم پڑھی گئی تھی یقیناً یہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی اور جذبات کو محمیز کر دینے والی تھی، جس کی وجہ سے میں تھوڑی دیر کے لیے جذبات کے راہ میں بہہ گیا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی بے ربط سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اب میں اپنے معزز مہمان کرام سے ادباً درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اب وہ وقت آپ پہنچا ہے جس کا ہم سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا، یعنی تقسیم اسناد اور تقسیم انعامات. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی زندگی کا قیمتی وقت مرکز المعارف کی آبیاری کے لیے وقت ہے. آپ کی ہمہ جہت کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے یہ ادارہ آج مثالی مقام پر ہے. آپ انگریزی زبان کے قلمکار اور انگریزی زبان کے شاعر بھی ہیں. میری مراد جناب حضرت مولانا محمد قرآن الدین قاسمی صاحب کی ذات گرامی ہیں. آپ اس وقت مرکز المعارف کے ڈائریکٹر اور انگریزی مجلہ ایسٹ انڈیزن کے ایڈیٹر ہیں. میں حضرت والا سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ادارے کے سفر کی رودات مختصر وقت میں بیان فرمائیں اور رخصت ہونے والے طلباء کو اپنے قیمتی پیغامات سے نوازیں اور ساتھ ہی ساتھ انعامات کا اعلان اور اسناد کی تقسیم فرمائیں.